पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने आपके ऊपर एक पेट्रोल बम, डीजल बम, केरोसिन ऑयल का बम गिरा दिया है और फी लीटर 30 रुपये इजाफे का ऐलान किया है। यानी कि इस ऐलान के बाद अब जब आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो आपको पेट्रोल तकरीबन 180 रुपये फ़ी लीटर मिलेगा, डीजल जो है आपको 174.15 रुपये फ़ी लीटर और केरोसिन ऑयल 155.56 रुपये फ़ी लीटर आज रात 12 बजे के बाद मिलना शुरू होगा। ये ऐलान नाज़रीन आज डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने उस एक इवेंटफुल डे के बाद किया जब आज सुबह साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो एक लॉन्ग मार्च को लीड करते हुए इस्लामाबाद आए थे, उन्होंने 6 दिन की मोहलत दी इस हुकूमत को कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। उसके बाद पार्लियामेंट में 2 कवानीन भी पास किए गए। एक तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से कि अगले इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर नहीं होंगे। नैब कवानीन में तरमीम कर दी गई और तरमीम बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिससे ये सवाल पैदा होता है कि क्या इसी हुकूमत ने ख़ुद को NRO 2 दे दिया और साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनका जो वोटिंग राइट्स थे उस हवाले से भी उनको इससे महरूम कर दिया गया है। इन्हीं तमाम मामलों पर नाज़रीन बातचीत करेंगे। लॉन्ग मार्च के हवाले से भी आगे सियासी सूरत हाल क्या डेवलप हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी। बहुत शुक्रिया शाह साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। इससे पहले कि मैं लॉन्ग मार्च कैसे कॉल हुआ उस पर आऊँ, कॉल ऑफ हुआ 30 रुपये फ़ी लीटर इस हुकूमत ने बढ़ा दिया। आपकी हुकूमत ने 30 जून तक ये सब्सिडी दी हुई थी और कहा था ये कीमतें नहीं बढ़ेंगी। मार्जिन था हुकूमत के पास, तो इन्होंने क्यों बढ़ाया है? अरशद भाई, हमारे पे ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि हम नाअहल हैं और इसलिए महंगाई बढ़ती चली जा रही है, और हम कहते थे कि भाई नहीं, इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं और हम तेल बरामद करते हैं तो हमें बढ़ानी पड़ रही है मजबूरन। तो ये दावे करते थे मिफ्ता इस्माइल साहब 1 रुपया नहीं बढ़ाएंगे। हमने क्या किया, हमने महंगाई के बोझ को समझते हुए हमने रीअप्रोप्रिएशन की। जो स्लो मूविंग प्रोजेक्ट्स थे, जो और जगह थी, हमने पैसा डाइवर्ट किया और सेविंग्स करके हमने देखा कि जून तक हमें इतना पैसा दरकार होगा और वो पैसा हमने मुख्तस कर दिया ताकि जून तक हमें कीमतें ना बढ़ानी पड़े, लोगों को कुछ रिलीफ मिले, क्योंकि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हमें पॉजिटिव होते दिखाई दे रहे थे। अब इन्होंने जानते हुए कि वो हम ये फैसला कर चुके हैं, उसकी वजूहात किन किन में है। अगर ये आपने ये करना था आज, तो ये तो न्यूयॉर्क में उन्होंने कहा था, जब आप गए थे वहाँ मुलाकातें हुई थी तो ये वहाँ फैसला हुआ था। तो फिर दोहा में नई चीज़ क्या हुई? कन्फ्यूजन का शिकार है, तज़ब्ज़ुब का शिकार है, मालूम नहीं आगे बढ़ना है पीछे हटना है। बिल आखिर ये सुबह कुछ कहते हैं, शाम कुछ कहते हैं। कल तक ये कह रहे थे कि हम नहीं बढ़ाएंगे, आज बढ़ा दिया, और उसका इम्पैक्ट जो बिलावल साहब चले थे कराची से महंगाई के खिलाफ मार्च करने, मैं उनसे सवाल करता हूँ, अब ये तेल की जो 30 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन बढ़ेगा, इसका इम्पैक्ट अफराद ज़र पे क्या होगा, महंगाई पे होगा, क्या होगा? बताएं ना, जवाब दें। और साथ उन्होंने कहा अगस्त 2023 से पहले इंतखाबात नहीं होंगे, हम मईशत सही करेंगे। देखिए, मईशत तो सही करने की इनको बहुत से मौके मिले, ये पहली मरतबा हुकूमत में से नहीं आ रहे। 5 साल 2008 से 13 तक मईशत को सही किया पीपल्स पार्टी ने, और 13 से 18 तक मईशत को दुरुस्त किया मुस्लिम लीग नून ने। वो एक दहाई का, जिसको खान कहते हैं कि डेकेड ऑफ डार्कनेस, वो तो मईशत को आपने दुरुस्त क्यों नहीं किया? मईशत के जो फ्लॉज हैं अरशद जी, वो हैं स्ट्रक्चरल फ्लॉज। वो आज के नहीं हैं, वो पिछले 40 साल के हैं। वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और जितने माहिरीन जानते हैं। आपने अपने 10 साल दौर में उन स्ट्रक्चरल फ्लॉज को दूर करने के लिए कौन से कदम उठाए? हमने तो बड़े कड़वे फैसले उठाए। इमरान खान को जब हुकूमत मिली तो $20 बिलियन का होल था जिसको हमने प्लग करना था। ऊपर से कोविड भी आ गया, दुनिया की इकोनॉमीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी। इसके अंदर आप देखें कि अल्लाह का करना क्या हुआ कि इकोनॉमी संभल रही थी। ग्रोथ 6%, रेमिटेंसेस हाईएस्ट एवर, एक्सपोर्ट्स 29%, एग्रीकल्चर ग्रोथ जो स्टैग्नेट कर गई थी 4.4%, फॉरेक्स रिजर्व्स
कंपैरिजन करें, रुपी डॉलर कंपैरिजन देखिए ना इनका हमारा, तो जितने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे वो दुरुस्त सिम जा रहे थे। और फिर आ गया ये नया अरेंजमेंट। हुकूमत नहीं है ये अरेंजमेंट है, और अरेंजमेंट के फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल भी हैं, इंटरनल भी हैं। आप जानते हैं कि उन फैक्टर्स को हम पर मुसल्लत कर दिया गया और कीमत आवाम कर रही है। तो ये इंतज़ार कर रहे थे कि आपका लॉन्ग मार्च जो है वो कॉल ऑफ हो और उसके बाद ये ऐलान करें, और बतौर इमरान खान साहब के बाद सीनियर मोस्ट पार्टी रहनुमा, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत से लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इतना आप लोग तो कह रहे थे कि हम तो उठ के नहीं जाएंगे जब तक इलेक्शन की तारीख नहीं आएगी, तो कैसे ये फैसला हुआ कि हमने वापस जाने और 6 दिन का फिर अल्टीमेटम दिया? बल्कि आपको सुना देते हैं कि साबिक वज़ीर इमरान खान ने नाज़रीन आज 6 दिन का अल्टीमेटम इलेक्शन की तारीख का दिया, क्या कहा और लॉन्ग मार्च कॉल ऑफ हुआ, आइए देखते हैं। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता हूँ, आपको मैं 6 दिन दे रहा हूँ। 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें, जून के महीने में इलेक्शन अनाउंस करें, असेंबलीज डिसॉल्व करें। अगर 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे आप, तो मैं सारी अपनी कौम को लेके वापस इस्लामाबाद आऊंगा। आपके पास टाइम है, गवर्नमेंट आपसे चल नहीं रही, आप गवर्नमेंट चलाने नहीं आए, करप्शन केसेस आप अपने खत्म करवा रहे हैं। जी, बतौर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आज जब मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि अगस्त 2023 और उससे पहले कोई केयर टेकर सेटअप भी नहीं आएगा, उन्होंने तो बता दिया बड़ा वाज़ेह, तो अब ये 6 दिन की डेडलाइन आपने क्या सोच के दी थी? देखिए, हमने जो मुल्की हालात को देखा और जायज़ा लिया, जो इस वक्त सियासी बहरान है पंजाब में, इस वक्त जो सियासी बहरान जन्म ले रहा है बलूचिस्तान में, आपने देखा आज इस वक्त जो माशी बहरान है और आपकी इकॉनमी टैंक कर रही है, उसको सामने रखते हुए इस वक्त जो एक कशमकश मुल्क में दिखाई दे रही है, इसका हल क्या है? हल जो काबिल कबूल हो, लोगों को आइन के मुताबिक हो और जमहूरी कदरों के मुताबिक हो, वो क्या है? वो है इंतखाबात। ये अरेंजमेंट है, मैं पहले कह चुका, इनके पास मैंडेट नहीं है। अगर आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हैं तो यहाँ से ये चूचू का मुरब्बा नहीं कर सकता, वो हुकूमत कर सकती है जिसके पास अवाम का मैंडेट। आप जाए पाकिस्तान को दुरुस्त करने के लिए, इकॉनमी को दुरुस्त करने के लिए आपको मेजर इक़दाम की ज़रूरत है, वो ये कोलिशन गवर्नमेंट नहीं कर सकती। आप लोगों के पास जाएँ, कहें मईशत का ये हाल है, आप कहें तहरीक इंसाफ पर तनकीद जो करें दिल खोल के करें, हम जवाब देंगे उसका, और हमें आप मैंडेट दें और फिर हम ये इक़दाम उठाएंगे। पैच वर्क से काम नहीं चलेगा, ये सर्जरी रिक्वायर्ड है। सर्जरी के लिए इनके पास कैपेसिटी नहीं है, लीडरशिप नहीं है, सिमत नहीं है, क्योंकि एक लीडर नहीं है ना। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, पीपल्स पार्टी देखती है आसिफ अली ज़रदारी की तरफ, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, JUI देख रही है मौलाना की तरफ, MQM देख रही है खालिद मकबूल सदीकी की तरफ। बाप जो है वो कशमकश का शिकार है, तो फैसला कौन करेगा? और नून जो है वो कुछ लंदन देखती है और कुछ इस्लामाबाद की तरफ देखती है। फैसले कैसे करेंगे? बड़े फैसले करने की इनके पास कैपेसिटी नहीं है। आज इतना बड़ा फैसला तो किया इन्होंने। देखिए, इसमें भी कंफ्यूजन है, मैं आपको अर्ज कर दूं, इसमें भी कंफ्यूजन इसलिए है कि कल तक ये कह रहे थे कि हमारी पार्टी ने ये फैसला कर लिया है बशमूल नवाज शरीफ साहब कि हमने इंतखाबात की तरफ जाना है और एक केयर टेकर सेटअप आए और जो टेक्नोक्रेट्स हो, माशी प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व करें और हम इलेक्शन की तरफ जाएं। आज ये कर दिया। तो ये ब्लफ कर रहे थे आप लोगों को? ब्लफ नहीं करे, अरशद, कंफ्यूज्ड हैं। दे आर कंफ्यूज्ड, इनको समझ नहीं आ रही। एक कदम आगे लेते हैं, एक कदम पीछे लेते हैं, और ये डगमगा रहे हैं, इनडिसाइसिव हैं। फैसला करने की कुव्वत नहीं है, ताकत नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है, 2 वोटों के बलबूते पे हुकूमत कर रहे हैं। आज बाप ने कहा कि हम नजरसानी कर रहे हैं, अगर वो अपने वोट खींच लेते हैं जो उनके हैं असेंबली में, तो वो शहबाज शरीफ के पास वो 172 तो रहते ही नहीं है, जैसे कि हमजा के पास पंजाब में एतमाद के लिए 186 वोट नहीं है। अब आप मुसल्लत हो जाएं या करवा दिए जाएं तो वो और बात है, लेकिन वोट इनके पास नहीं है। तो ये है कैफियत जो लोगों के सामने है। हल एक ही है और वो है नए इंतखाबात। अब इसको सामने रखकर हमने कहा कि हम मुल्क में अफरा तफरी नहीं चाहते। आप डेट अनाउंस कर दें
کہ فلاں تاریخ کو اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی اور آئین کے تقاضوں کے مطابق نئے الیکشن ہو جائیں گے ودن 90 days، اور الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہیں، تو ملک اس بحران سے، اس ہجان سے باہر آ جائے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کر لیا۔ میں نے یہاں تک سنا ہے، میں مصدقہ بات کر رہا ہوں، میں نام لے رہا ہوں ایاز صادق کا، میں نام لے رہا ہوں احسن اقبال کا اور ملک احمد صاحب کا۔ انہوں نے کہا ہماری پارٹی کا متفق کا فیصلہ ہے، نئے مریم کی سٹیٹمنٹ ہے کہ نئے انتخابات وقت کی ضرورت ہے۔ آج بدل گئے، یہ بدلے ہیں یا بدلائے جا رہے ہیں؟ فیصلے یہ کر رہا ہے یا کوئی کروا رہا ہے؟ یہ ہے سوال جو آج پاکستان کے لوگوں کو سوچنا ہے کہ فیصلے کون کر رہا ہے؟ یہ گورنمنٹ اس ارینجمنٹ کے بعد فیصلے کہاں ہو رہے ہیں؟ مسلم لیگ میں ہو رہے ہیں، کیبنٹ میں ہو رہے ہیں، یا کہیں اور ہو رہے ہیں؟ اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوشچن، اور اس سے جب آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا تو بہت سے عقدے حل ہو جائیں گے۔ میری نظر میں یہ ابھی بھی کنفیوزڈ ہیں۔ آج کہتے ہیں کہ جی آئیے بیٹھ کر ہم بات کر لیتے ہیں، ہم ایک مذاکراتی ٹیم بنا لیتے ہیں۔ بھیا ہم نے تو مذاکرات سے کبھی انکار نہیں کیا، سیاستدان نہیں ایاز صادق صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی، اس میں کوئی بات چیت ہوئی؟ جی اس میں گفتگو ہوئی، بالکل گفتگو ہوئی، اور میں نے جب اس کی گفتگو سنی تو اس میں انہوں نے بہت سی باتیں کی آئیں بائیں شائیں، اور انہوں نے پھر بعد میں کہا کہ ہمارے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر آپ کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے تو آپ نے ہمیں بلایا کیوں؟ آپ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ آئیے ایک بات پہ اتفاق کر لیں، اور وہ کیا ہے کہ یہ جو مارچ ہو رہا ہے ہمارا تصادم کا ارادہ نہیں ہے، امن عامہ خراب نہ ہو، انسانی جان کا نقصان نہ ہو۔ اس کے لیے ہم آپ کو وعدہ دیتے ہیں، ایفیڈیوٹ دیتے ہیں، سپریم کورٹ پہ پٹیشن ہے، ہم ان کو باور کرا دیتے ہیں، ہم تصادم نہیں چاہیں گے، ہمارا یہ ارادہ نہیں ہے۔ آپ کنٹینرز ہٹا دیں اور جو گرفتار کارکنان ہیں اور لیڈرز ہیں ان کو رہا کر دیں، ہم آئیں گے، اپنی بات کریں گے، اور پہلے بھی ہم پرامن طریقے سے منتشر ہو گئے۔ آپ نے 3 مارچ کیے، مولانا فضل الرحمان نے کیے، مریم نواز نے کیے، بلاول نے کیا، ہم نے کیا کنٹینر لگائے؟ ہم نے گرفتاریاں کی؟ کیا ہم لوگوں کے گھروں میں دیواریں ہم نے پھلانگی؟ یہ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ یقین جانیں میں نارملی گرفتاریاں تو شاہ صاحب ابھی بھی ہو رہی ہیں، کے پی میں سی ایم کے پی کے اوپر بھی ایف آئی آرز۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود انہوں نے شیلنگ جاری رکھی۔ آپ اور پورے میڈیا نے دیکھا، اسلام آباد نے دیکھا کہ کل جو یہاں ہوئی ہے شیلنگ اسلام آباد میں، آپ کو اسلام آباد کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ لبرٹی چوک میں تو کوئی مارچ نہیں ہو رہا تھا نا، لاہور میں، وہاں چورنگی کراچی میں تو کچھ نہیں ہو رہا تھا نا، وہاں شیلنگ 5 شہادتیں ہوئی ہیں، اور مجھے ابھی کسی نے بتایا ہے، مجھے تصدیق کرنی ہے کہ کل کی شیلنگ سے ایک بچہ دم توڑ گیا ہے، بٹ آئی ہیو ٹو ویریفائی دیٹ۔ اگر یہ درست ہے تو اس خون کا ذمہ دار کون ہے؟ رانا ثناء اللہ بھائی آج اسمبلی میں خراٹے لے رہے تھے کیونکہ ساری رات وہ قوم پر تشدد کر رہے تھے، ظالمانہ حرکتیں کر رہے تھے۔ سی پی او لاہور، تم سی پی او ہو یا مسلم لیگ نون کے کارکن ہو، آفس بیرر ہو، میک اپ یور مائنڈ۔ آئی جی اسلام آباد، تمہارا تو ڈسمسل کا کیس تیار تھا، آپ کو لگایا کیوں گیا؟ آپ پر تلوار لٹک رہی ہے، اور یہ ریوارڈ دیا آپ نے جو خواتین پر آپ نے جو شیل برسائے ہیں، اور پوری دنیا نے دیکھا، پوری ڈپلومیٹک کور نے دیکھا، پاکستان کا امیج آپ پر بات کر رہے ہیں۔ ہم روتے تھے، میں بطور وزیر خارجہ جاتا تھا اور کہتا تھا مقبوضہ کشمیر کے حالات دیکھیں، یہ حالات ہے، یہ فوج ہے، یہ پولیس ہے، یہ کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھنے دیتے، یہ نہیں کرنے دیتے۔ تو آپ نے تو سری نگر کہ جو ہے نقشہ وہ اسلام آباد میں آپ نے بنا دیا۔ یہ کیا آپ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں کر رہے۔ اب میں عرض کر دوں، ان حالات میں ہم اپنے فیصلے پر قائم ہیں، ہم اپنے فیصلے پر قائم ہیں۔ آپ نے سوال کیا تھا تو پھر ہم اٹھ کیوں گئے؟ آئے کس لیے تھے، اٹھ کیوں گئے؟ دیکھیے سیاست میں حالات کے مطابق آپ کو اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنی رات بھی مذاکرات ہوئے تھے، آپ کو میسج آیا کہ اٹھ جائیں، آپ کو گارنٹی دی جاتی ہے سپٹمبر تک انتخابات ہو جائیں گے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا،
کس سے مذاکرات ہوئے؟ مذاکرات کی عمران خان نے 3 رکنی ٹیم بنائی تھی، جس میں پرویز خٹک صاحب، اسد عمر اور میں۔ ہم تو کنٹینر میں تھے، ہم تو مارچ میں تھے، مذاکرات کس سے کر رہے تھے؟ مجھے بتائیں نا۔ جھوٹ بولتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں اور لوگوں کو بدراہ کرتے ہیں۔ مذاکرات سے ہم نے انکار نہیں کیا۔ آئیں کہیں کہ ہم اسمبلی کا الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں، ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، الیکٹورل ریفارمز کرنے آئیے، شفاف الیکشن آپ کی بھی مراد ہے، ہماری بھی ضرورت ہے، مل کے کر لیتے ہیں۔ لیکن پتہ تو ہو ہم بیٹھ رہے کس مقصد کے لیے ہیں، گپ شپ کے لیے بیٹھ رہے ہیں، کس لیے بیٹھ رہے ہیں؟ تو ایاز صادق صاحب، احسن اقبال اور ملک احمد صاحب سے جو ملاقات، اور آپ نے کہا آپ نے خود سنا کہ جی الیکشن میں جانا چاہتے ہیں، تو پھر کیوں نہیں جا رہے الیکشنز میں؟ کنفیوژن ہے، میں آپ کو کر رہا ہوں نا۔ مثال کے طور پہ مجھے یہاں تک کہا گیا، اور میں یہ مصدقہ بات کر رہا ہوں، آپ کے پروگرام پہ پہلی دفعہ کر رہا ہوں، کہ اسمبلی کی تحلیل کرنے کی ڈیٹ طے ہو گئی۔ زیادہ اصرار نہ کرے تو ڈیٹ بھی دے دوں۔ 19 تاریخ کی ڈیٹ کا بھی فیصلہ ہو گیا تھا، ڈیٹ ہو گئی جی، اور اتفاق ہو گیا الیکشن کروانے کا۔ پھر یہ تبدیلی آئی اور سب متفق ہیں، یہ کہہ رہی ہے مسلم لیگ کی قیادت۔ اور پھر ہم نے جب بات کی اسپیکر ہاؤس میں، ہوا کہ 19 مئی کو انتخابات کی تاریخ انہوں نے کہا ہم تو تیار ہیں، مصیبت یہ ہے کہ ہمارے کولیشن پارٹنرز نہیں مان رہے۔ اسد محمود مولانا کے بیٹے ہیں، MNA ہیں، موجود تھے۔ ان کی گفتگو میں میں نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس پر میں کوئی اعتراض کر سکوں۔ فیصل سبزواری بیٹھے ہوئے تھے، کوئی ایسی بات نہیں کی۔ پیپلز پارٹی انتخابات کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، میں برملا آپ کے پروگرام پہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ انہیں انتخابات میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ اگر انتخابات ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی کو حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا نا۔ پنجاب میں وہ ہے نہیں، خیبر پختونخوا میں ان کا وجود نہیں ہے، بلوچستان سے وہ مٹ گئے، سندھ میں محدود ہو گئے کچھ اضلاع تک، انٹیریئر کے، کراچی میں وہ نہیں ہے، حیدرآباد میں وہ نہیں ہے، اور وہ جو انٹیریئر کے اضلاع ہیں وہاں بھی ان کے خلاف نفرت ہے، ان کے خلاف، ان کی گورننس اور کرپشن کے خلاف بہت سی آوازیں ہیں۔ اور ایک نیا طبقہ، نوجوان طبقہ جن کے بزرگ پیپلز پارٹی میں ہیں، ان کے بچے تحریک انصاف کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ 19 جون تاریخ طے ہو گئی تھی کہ انتخابات 19 جون کو ہوں گے؟ نہیں، اسمبلی کس دن تحلیل ہوگی؟ 19 جون کو۔ 19 تاریخ تحلیل ہو جائے گی، 19 مئی، 19 جون 19 جون تحلیل ہو جائے گی اور انتخابات ہوں گے۔ یہاں تک کہا گیا کہ شہباز شریف صاحب کی تو تقریر تیار ہے، لکھی ہوئی تقریر ہے، تیار ہو چکی ہے، اور آپ نے مسئلہ بگاڑ دیا۔ کس طرح مسئلہ بگاڑ دیا؟ آپ نے مارچ کا اعلان کر دیا۔ اگر آپ مارچ کا اعلان نہ کرتے تو ہم تحلیل کے لیے بھی تیار تھے اور انتخابات کے لیے بھی تیار تھے۔ اب یہ بھی میں سمجھتا ہوں قوم سے فریب ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی پہ بوجھ ڈال رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے۔ جیسے میں نے کہا نا، انہیں انتخابات سے اپنے لیے کچھ حاصل وصول دکھائی نہیں دے رہا۔ جس میٹنگ میں 19 جون کی تاریخ طے ہوئی اس میں کون کون تھا پارٹیسپینٹ؟ نہیں، یہ اس میٹنگ میں گفتگو نہیں ہوئی، پر میری اطلاعات کے مطابق یہ فیصلہ ہو چکا تھا، اور لندن کی لیڈرشپ نے آمادگی کر دی تھی، اور شہباز شریف کی تقریر تیار ہو چکی تھی۔ یہ میں آپ کو بڑی ٹھوس بات کر رہا ہوں اور ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ اور نون لیگ کی قیادت نے آپ سے یہ شیئر کیا؟ مجھے بڑی مصدقہ سورس نے مجھے بتایا ہے۔ اور پھر آپ نے جب 25 تاریخ ڈیٹ اناؤنس کی، آپ کو کہا جا تھا کہ ایک دیکھیے، دن 25 کی آگے کر دیں، مصدقہ سورس نے آپ کو ہم نے کہا؟ کیا کہا؟ عمران خان نے 3 ہفتے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ ہمارا عوامی رابطہ کا شیڈیول ہے، آخری جلسہ ملتان میں ہوگا، 20 مئی کو ہوگا، اور میں 20 مئی اپنے کال کی ڈیٹ دے دوں گا۔ ٹھیک، جب گفت و شنید میں گنجائش پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی تو کہا کہ کچھ تھوڑا سا لچک ہونی چاہیے، IMF میں بات ہو رہی ہے، مفتاح وہاں گئے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا بھائی IMF کی جو بات ہو رہی ہے، فرض وہ تو خیر وہاں مذاکرات ناکام ہو گئے، اگر کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو
ان سٹاف لیول ٹاکس کو مکمل ہونے تک، ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری دینے تک وقت لگے گا، مہینہ لگ سکتا ہے، 2 مہینے لگ سکتے ہیں. تو یہ کام آپ ہمیں IMF کی بتی کے پیچھے نہ لگائیں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنا ذہن بتائیں کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو ہیلے بہانے. اب یہ کہ جی آپ نے کال دے دی، یہ بھی بہانہ ہے. ہم نے کہا تھا ہم دیں گے، پھر بھی ہم نے احتیاطاً کہ کوئی راستہ نکلتا ہو معقول تو ہمیں گنجائش کر دینی چاہیے. عمران خان نے 20 تاریخ کو تاریخ کا اعلان نہیں کیا، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم اس نوبت تک بات کو کھینچ کر لائیں. کیوں؟ لوگوں جانے گئی نا، خون خرابہ ہوا نا، پاکستان کا امیج متاثر ہوا. انہوں نے کہا کہ 25 سے 29 تک کی ونڈو ہے، اس میں آپ صرف ہمیں یہ اندیا دے دیں کہ آپ الیکشنز کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہیں تو ہم بیٹھ کر بات چیت کرنے کو تیار ہو جائیں گے. لیکن ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا چھوڑ دیں، اور ہم ٹرک کی بتی کے پیچھے مزید نہیں لگنا چاہتے. اور پھر یہی ہوا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، اور 25 کو خان نے اعلان کر دیا، 25 کا مارچ کا. 25 کی مارچ کا اعلان کیا، ہم نے کیا. اب مارچ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، پرامن مارچ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. آپ نے کیا، ہمارا رویہ آپ کے سامنے ہے. کس قانون کے تحت، کس سیاسی ویلیو سسٹم کے تحت آپ نے بچیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، اس پہ بھی بچوں کے آتے ساتھ ہیں. کیا؟ جس وقت یہ مارچ کا اعلان ہو رہا تھا اس سے پہلے آپ کو ایک فون بھی آیا، ٹریپ. آپ ٹریپ ہو گئے؟ نہیں، ہم ٹریپ نہیں ہوئے، اور انشاءاللہ نہیں ہوں گے. خدا کرے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی فہم و فراست دے کہ ہم عقل و دانش سے فیصلہ کریں، اور ہم وہ فیصلے کریں جو ملک کے مفاد میں ہوں، آئین اور جمہوریت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہوں. ہمارے ہاں تو ہماری تاریخ آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. ہماری تاریخ میں تو بہت سے نشیب و فراز آئے ہیں، اور ہم نے کیا کچھ کھویا ہے اور کتنا کم پایا ہے. یہ 75 سالہ تاریخ، اور یہی تو آج عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 75 سالہ تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں. اشارے کنارے کا انتظار نہ کریں. دیکھیں پاکستان کی ضرورت کیا ہے، پاکستان کیا کہتا ہے. یہ نہیں کہ فون آ گیا، یہ نہیں تار آ گئی تو ہمارے ہاتھ پاؤں پھول جائیں. نہیں، پاکستان کی ضرورت کیا ہے، یہ ہے ڈیفائننگ مومنٹ. اور یہ ڈیفائننگ مومنٹ صرف تحریک انصاف نہیں کر سکتی. یہ کون آپ کے خیر خواہ تھے جنہوں نے کہا آپ ٹریپ ہو رہے ہیں؟ قوم جاننا چاہتی ہے. انتظار فرمائیے. ناظرین انتظار فرمائیے، ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، وہ بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور جس طرح سے بے ایمانہ تشدد کیا گیا اس لانگ مارچ پہ، اور جو جذبہ تھا، ایک چیز بڑی مختلف ہوئی اس لانگ مارچ میں، وہ کیا تھی؟ آپ انتظار فرمائیے، وقفے کے بعد آپ کو بتا دیں. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق وزیر خارجہ اور پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی. تمام اہم فیصلے ان میں شامل ہوتے ہیں. لوگ یہ تو میں دوبارہ اس پہ آؤں گا کہ واپس کیوں گئے، لیکن جو کچھ ہم نے دیکھا، عمر ایوب صاحب اس وقت بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹڈ ہیں. جتنا بے ایمانہ تشدد ان پہ کیا گیا، وہ تصاویر بھی ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں. باقی آپ کے حماد اظہر سابق وفاقی وزیر، ان کو دیکھیں، پھر ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی، خواتین، بچے. یہ ہو کیا رہا تھا؟ ارشد جی، یہ جو ہو رہا تھا نا، اور یہ سکرینز پہ آ رہا تھا، اور آپ لوگ رپورٹ کر رہے تھے اور لوگ دیکھ رہے تھے، اور سوشل میڈیا پہ آ رہا تھا، جو عمر ایوب کے ساتھ ہوا، یاسمین ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ ہوا، شرین مزاری کے ساتھ پہلے ہوا، پھر زرتاج گل کے ساتھ ہوا، ملیکہ بخاری کے ساتھ، اور بہت سے لوگ. یہ ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں، دے ناٹ جسٹ ورکرز، دے ممبرز آف پارلیمنٹ. جب یہ امیجز آئے، اور پھر عام شہری، چھوٹے بچے، خواتین سڑکوں پہ لیٹی ہوئی ہیں، اور اطلاعات آ رہی ہے کہ راوی پل سے کارکن کو دھکیل کے نیچے پھینک دیا گیا، شہید ہو گیا. برہان انٹرچینج پہ جو کچھ ہوا ہے، میں آپ کا اس کا ذکر نہیں کر سکتا، میں بتا نہیں سکتا کہ جس عمر طرح ایوب صاحب کو وہیں پہ مارا گیا. عمر ایوب کو بے دردی سے وہاں مارا گیا ہے، اور وہ کارکنوں کنٹینر ہٹ گئے، وہ کارکن 2 کنٹینر گرا، ان کے پاؤں، ان کی ٹانگیں بالکل کچلی گئی. ہی واز ہیلپنگ دم، وہ کنٹینر اٹھانے وغیرہ تھے، اور پولیس نے، ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہے، فیڈرل منسٹر ہیں. اب یہ کیفیت آ رہی ہے، لبرٹی میں خواتین کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ناصرہ اقبال
जस्टिस के घर पे छापा हो रहा है, डॉक्टर रिटायर्ड यास्मीन ऑफिसर यास्मीन राशिद के साथ हुआ है, मतलब मियां अजहर के घर पे जो हुआ आपके सामने। अब ये Why did किस we वजह take से this हुआ? decision? किस वजह? आपको कहा गया था कि अगर आप ये लॉन्ग मार्च करेंगे 25 को तो यू विल बी डेल्ट विद एन आयरन फिस्ट। नहीं, हमें तो नहीं कहा गया था, हमारा तो राइट है ये करना, और हमने तो कहा कि हमने जो प्रेसिडेंट सेट किया उसको देख लें। इमरान खान इस नतीजे पे पहुंच गए थे, इतना गुस्सा था लोगों में, और मैं ज़्यादा जल्दी मुश्तैल नहीं होता, आई एम कंपोज पर्सन। यकीन जाने कल मुझ में इतना इश्तियाल था, मुझ में इतना गुस्सा था कि आई वॉज विलिंग टू फाइट। मेरे सामने कोई पुलिस वाला आ जाता, मैं उसके गले पड़ जाता, मैं कोई ऐसा लड़ाका मिजाज का आदमी नहीं हूं, और ना मेरी उम्र है, ना बचपना है वो, ना वो जज्बा है। सवाल ये है, जब ये लोगों ने देखा और हमने कारकुनों को देखा, अगर यहां हम कल बैठ जाते अरशद भाई, यहां लड़ाई होनी थी आज, यहां पुलिस के दरमियान और शहरियों के दरमियान लड़ाई हो जानी थी, और इस्लामाबाद और मुख्तलिफ शहरों में आपको वो मनाजिर देखने पड़ते जो हम नहीं दिखाना चाहते थे। इसलिए इमरान खान ने कहा एक मौका और सही, सब्र करते हैं। इमरान खान साहब तो कहते हैं उन्हें काफ़ी धोखे दिए गए। ये धोखे देने के सिलसिले शुरू कब हुए आपकी हुकूमत में, और एक दफ़ा फिर अब 6 दिन का जब आपने टाइम दिया तो एक और धोखा हो गया 19 जून के ये बाद? धोखा हमें किसी ने नहीं दिया, ये हमने खुद फैसला किया। ये हमने फैसला किया इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, इन द इंटरेस्ट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। इस वक्त लोगों की आंखों में खून था, गम गुस्सा था, जो उन्हें अपने औरतों को, बच्चों को पीटते देखा, पुलिस का जबर देखा। ये बताइए, कभी आपने सुना है कि रेंजर्स टीयर गैस की शेलिंग करें? देखिए, रेंजर्स का अपना एक मकाम है, मैंने रेंजर्स को शेल करते कभी नहीं देखा। पुलिस को देखा है, वो करते हैं, हम भी से करते आए, रेंजर्स ने कभी नहीं किया। दिस इज डेंजरस, दिस इज डेंजरस। और ये अब जिस तरफ चीज़ शिफ्ट कर रही थी, और अगर इन्हें होश के नाखून न लिए, अल्लाह न करे, तो बहुत बुरे हालात पैदा हो सकते हैं। और ये इकॉनमी को, आपका ख्याल है कि 30 रुपये लीटर बढ़ाने से इकॉनमी सीधी हो जाएगी? हजूर वाला, ये बेयकीनी की कैफियत रहती है, इकॉनमी सीधी नहीं होगी। इस मुल्क में कौन सरमायाकारी करेगा? इस मुल्क में क्या होगा? स्टॉक मार्केट को देख ले, एतमाद का फुकदान है। इस हुकूमत पर लोगों को एतमाद नहीं है, इस अरेंजमेंट को लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। ये जो जलसे हमारे हुए हैं, जो लाखों लोग निकले हैं, माह रमजान में निकले हैं, गर्मी की शिद्दत में निकले हैं, 20 मई को मुल्तान की शिद्दत में निकले हैं, आपका क्या ख्याल है, ये कोई मेरी वजह से या हमारी तंजीम की वजह से निकले हैं? नहीं भाई, ये लोगों का अपना फैसला था। आम पाकिस्तानी भी निकले जो कि आपकी जमात के शायद वर्कर्स नहीं थे। Absolutely. तो अब एक दफा फिर आप धोखा खाएंगे, या फिर आप बार बार ये आते रहेंगे और इसी तरह तारीखें लेके धोखा जाते नहीं रहेंगे? खाएंगे, हम अपने मकसद पर, हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना रहेंगे। हम समझते 6 दिन हैं, बाद क्या होगा? हम अपना जो जुस्तजू है फॉर अ फ्री फेयर इलेक्शन, उसको जारी रखेंगे। हमने मुकाबला किया, आपने देखा कि जब हमारे लोग मुनरफ़े हुए, हमें कोई इतनी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी, उसके बावजूद हमने रेफरेंस भेजा, उसके बावजूद हमने आर्ग्यू किया, और खुदा के फजलो करम से 25 लोगों को निकालने में, डीसी निकालने में कामयाब हो गए। और उनके खिलाफ एक माहौल बन गया है, लोगों के जहन बन गए। ये है तब्दीली कि लोग कहते हैं कि ये गलत बात है, आम शहरी कह रहा है ये गलत बात है। अगर किसी ने नाराजगी हो जाती है, आप इस्तीफा दे दें, आप छोड़ दें, आप किसी और प्लेटफॉर्म पे आ जाए। लेकिन ये तरीका नहीं है कि टिकट पीटीआई से इलेक्ट हो और वोट किसी और को दे, ये मंजूर नहीं है। तो ये है नए स्टैंडर्ड्स जो सेट किए जा रहे हैं, और तहरीक इंसाफ नए स्टैंडर्ड सेट कर रही है, जलसों में, इंगेजमेंट में, अवामी राब्ते में। ये तो कहते थे हमारे बारे में, जब भी जब हम आए थे, आपको याद होगा, जी ये तो पैट के सहारे पे आए हैं, और तारुल कादरी साहब की जो है उनका मसल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो कहते हैं ना, ये तो मम्मी डैडी पार्टी है, बर्गर पार्टी है। साबित कर दिया
ڈٹرمنٹ قوم اور ڈٹرمنٹ اور شہری. سیاسی جماعت میں پوٹینشیل ہے تھرو آؤٹ پاکستان پروٹیسٹ کرنے کا اور گورنمنٹ مشینری کا بہیمانہ تشدد اس کا مقابلہ کرنے کا ارشد PTI کے جی علاوہ؟ آپ ایمانداری سے آپ پولیٹیکل اینالسٹ روز یہ کام کرتے ہیں. اس وقت بتائیے تحریک انصاف کے علاوہ وفاقی جماعت کون سی ہے؟ نون ہے تو پنجاب تک محدود ہے, پیپلز پارٹی ہے تو سندھ تک محدود ہے, باقی تو ریجنل پارٹیز ہیں. ANP ہے تو ریجنل پارٹی ہے, پاپ ہے تو ریجنل پارٹی ہے, MQM تو ایک شہر کی پارٹی ہے. اب بتائیے نا اس وقت فیڈرل پارٹی کون سی ہے؟ ایک ہی ہے اور وہ تحریک انصاف ہے. وہ تو پارلیمنٹ سے باہر ہے. ہاں پارلیمنٹ سے باہر ضرور ہم ہے. ماضی کی غلطیاں دہرا رہے ہیں, جس طرح CM KPK کے اوپر پرچے دے دو, KPK سے آنے سے روک دو, پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب اور شہباز شریف PTI کو پولیس سے اور فوج سے لڑوانا چاہتے ہیں. کیا معاملات ہو رہے ہیں؟ دیکھیے وہ تو ہر حربہ استعمال کرنا چاہیں گے, لیکن میں کہوں گا رانا صاحب سے گزارش کروں گا, رانا صاحب خیبر پختونخوا کے لوگوں نے بڑی قیمت ادا کی ہے. دہشت گردی کی جنگ میں سب سے بڑی قیمت خیبر پختونخوا کے پختونوں نے ادا کی ہے. نقل مکانی ان کی ہوئی, دہشت گرد حملے زیادہ تر ان نے برداشت کیے, انخلا ان کے علاقوں کا ہوا, بمباری وہاں ہوتی رہی, پوری طرح ان کی معیشت متاثر ہوئی. اور ان کو آج آپ یہ ڈرون کے حملے زیادہ تر ان پہ ہوئے جی, اور آپ ان کو ریوارڈ دے رہے ہیں. ان کے منتخب وزیر اعلیٰ, ایک فیڈریٹنگ یونٹ کے وزیر اعلیٰ پر, ایک منتخب اسمبلی پر آپ ان پر یہ ایک پرچہ کر رہے ہیں. پوری اسمبلی کریں نا, ایسی حماقتوں سے تو ہمارا فائدہ ہوگا. کر دے, کریں پرچہ, کریں ان کے خلاف کارروائی, اور دیکھیں کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں میں رد عمل کیا ہوتا میں بھی ہوں گے جی. کراس پرچے KPK کے ہر تھانے میں بھی ہوں گے. دیکھیے پرچے تو آزاد کشمیر میں, گلگت بلتستان میں. آپ ایسے کریں, ایک خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پہ پرچہ کرا لیں, ایک گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ پہ کرا لیں, اور وزیر اعظم آزاد کشمیر پہ بھی ایک پرچہ کروا لیں نا, تو پتہ چلے کہ کتنے سمجھدار اور سیاسی طور پر زیرک لوگ جو ہیں یہ تجربہ کار ہیں. عمران خان تو نہ تجربہ کار تھے نا, یہ تجربہ کار لوگ ہیں جو آج ملک کا انان سنبھالے بیٹھے ہیں. آپ تو کہہ اور رہے یہ ہیں فیڈریشن ہے, ارینجمنٹ ہے, تو اس ارینجمنٹ کو چلا کون رہا ہے, پرچے کون کروا رہا ہے؟ پر یہ پرچے تو یہ تحفہ تو اس ذہنیت کا ہے جس ذہنیت نے ماڈل ٹاؤن کا واقعہ سر انجام دیا. بطور فورن منسٹر آپ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بھی موجود تھے, اور وہ کیبل سائفر میسیج, اس پہ مسلح افواج کے جو سربراہان تھے انہوں نے اس پہ کیا کہا تھا اس میٹنگ میں؟ یہ کنفرم کیا تھا کہ یہ سائفر جو ہے یہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت ہے اور یہ کسی ایک پرٹیکولر گروپ کو فیور کرنے کے مترادف ہے؟ میں وضاحت کر دوں کہ جس دن یہ پرٹیکولر کمیٹی ہوئی تھی میں ملک پہ نہیں تھا, میں چین میں تھا, لیکن میں نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے منٹس کا مطالعہ کیا, میں نے کیبنٹ میٹنگ کی ڈسکشن کا میں حصہ تھا, میں نے اور جتنی آبزرویشنز ہیں جو ایک تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے منٹ تھے اور ان کی آبزرویشنز تھیں, ان سب کو دیکھ کر مجھے یہ ہدایت دی گئی تھی کہ ڈیمارش کیا جائے, کیونکہ انہوں نے پاکستان کے معاملات میں مداخلت کی ہے. اور ڈیمارش کہاں کیا جائے؟ اسلام آباد میں بھی اور واشنگٹن میں. اور ہم نے نیشنل کہا جاتا ہے آپ نے لیٹ کیوں کیا اتنا؟ لیٹ نہیں کیا, ڈیمارش ایشو کرنا لیٹ نہیں کیا. دیکھیے پہلے تو ہم سچویشن کو ایسیس کر رہے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے تھے کہ OIC کا اجلاس آنا تھا, اور OIC کے اجلاس میں ہم ماحول ایسا نہیں بنانا چاہتے تھے کہ ہمارے بہت سے ممالک, دوست ممالک جو ہیں وہ یہاں آنے سے کترائیں. اور پھر کیا ہوتا اگر حاضری کم ہوتی تو کہتے دیکھیں پاکستان تو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ ہو گیا, یہ تو 4 وزیر خارجہ نہیں اکٹھے کر سکے. لیکن ہم نے دیکھا کہ یکے بعد دیگر 2 وزراء خارجہ کانفرنس ہوئی, اور الحمدللہ پاکستان کے امیج میں اضافہ ہوا. پاکستان نے جو سینٹرل ایشیا کے ساتھ ریجنل کنیکٹیوٹی کا جو ایک پلان مرتب کیا, جو ہم نے اکنامک ڈپلومیسی اور شفٹ کیا فرام جیو پالیٹکس ٹو جیو اکنامکس, بہت بڑا شفٹ تھا. انگیج افریقہ شفٹ تھا. اسٹریٹجک انگیجمنٹ پلان ود یورپین یونین ایک نئی پیش رفت تھی. کیا بات کر رہے ہیں, نہ ان سے اندرونی معاملات, اور یہ کہہ رہے ہیں
اب میں تو حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ بھئی اگر بلاول پارٹی کے چیئرمین ہیں، ٹھیک ہے، کو چیئرمین ہیں، کیا وہ ٹائم دے پا رہے ہیں دفتر خارجہ کو؟ نہیں دے پا رہے ہیں. اور مجھے حیرانی اس بات پہ ابھی سوئٹزرلینڈ گئے ہیں اور کدھر کدھر گئے. وہ ٹھیک ہے، اچھی ہے، سیر و تفریح اچھی بات ہے، ہونی چاہیے. The boy is being groomed, as they say, you know, and good luck to him. I wish him well, you know. ان کی والدہ کے ساتھ میرا ان کے ساتھ اچھا وقت گزرا، تو I wish him well. لیکن مجھے حیرانگی یہ ہوئی حنا روانی کھر صاحبہ پہ. Why did she accept this position? She was the foreign minister of Pakistan. وہ وزیر مملکت بن گئی. کیوں؟ مجھ پہ دباؤ تھا. کس نے ڈالا دباؤ؟ کیوں آپ نے ایکسیپٹ کیا؟ تو کہہ رہے ہیں گروم کر رہی ہوں گی. گروم تو وزیر مملکت کیے بغیر بھی کر سکتی تھی نا، ان کو مشورہ ہی دینا تھا نا. دباؤ کس کا تھا؟ کس کے دباؤ میں وزیر مملکت؟ یہ تم سے پوچھیے کہ کس کے دباؤ کے تحت وہ وزیر مملکت بنی. بقول کسی کے انہوں نے کہا ہے کہ مجھ پر، میں نہیں بننا چاہتی تھی، مجھ پہ ایک دباؤ تھا اور اس دباؤ کے تحت میں نے وزارت مملکت قبول کی. بلاول صاحب بھی نہیں جوائن کرنا چاہتے تھے کہ شہباز شریف کا میں وزیر خارجہ نہیں بنوں گا؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن میں نے بلاول سے یہ کہا تھا، اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا کہ بلاول میری رائے میں اس کو نہیں بننا چاہیے تھا. کیوں؟ بلاول کی پہچان کیا ہے؟ دیکھیں نا، بلاول کی پہچان یہ ہے، اس کا تعارف کیا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا، بے نظیر بھٹو کا بیٹا، یہ اس کی پہچان تھی. اب سیاسی پہچان کیا ہوگی بلاول کی؟ شہباز شریف کا وزیر خارجہ. اس سے بلاول کا امیج بڑا ہے یا کم ہوا ہے، میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. ناظرین، یہاں پہ ایک وقفے کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے. اور الیکشنز کیا اسی سال ہوں گے، یا کہ جس طرح ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے کہا نہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، نہ کچھ ہوگا، اگست 2023 تک اسی طرح معاملات چلیں گے. اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. مذاکرات بھی ہوئے، سب کچھ ہوا، لانگ مارچ بھی آیا، اور پھر اب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے کہا 6 دن میں اگر الیکشن کی تاریخ نہ آئی تو ایک اور لانگ مارچ آئے گا. شاہ محمود قریشی صاحب بطور وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب کے بعد دوسرے سینئر ترین لیڈر. نون لیگ والے تو کہہ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب جب بات چیت کر رہے تھے ہم سے فیس سیونگ مانگ رہے تھے کہ ہمارے بندے نہیں آنے، ہمیں فیس سیونگ دو. جھوٹ بول رہے ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اچھا لفظ نہیں ہے یہ کہنا کسی دوست کے بارے میں اور کولیگ کے بارے میں. غلط بیانی کر رہے ہیں. میں آپ کے دوست ہیں اسد عمر صاحب، میرے بھی دوست ہیں. آپ ان سے پوچھیے کہ جب ہم یہاں آ رہے تھے میں نے اسد عمر صاحب کو کیا کہا تھا. میں کہا تھا اسد عمر میرا دل نہیں چاہتا جانے کو، کیونکہ مجھے اس سے نکلتا ہوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایز اے پارٹی ہمیں جانا چاہیے. اور میں نے ان کی بات کو تسلیم کیا اور میں آیا. یہ پوچھیں ان سے کہ میٹنگ کے دوران اٹھ کے باہر کون گیا؟ کس نے کہا I don't want to waste my time here. Thank you very much. We have to go back to Peshawar because we have to lead the march. کس نے کہا؟ آپ نے کہا. میں نے کہا. پورٹ سے مجھے واپس کون لے کر آیا؟ ایاز صادق. سبھی. From the speaker to everybody else. I walked out because I realized کہ they are wasting our time. I realized آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں. اور ایاز صادق کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ٹھیک ہے باتیں ہوں گی، ہمارے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے. بھائی تمہارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے تو بیٹھے کیا کرنے آئے ہو؟ What are you doing here? ہمیں کیوں بلایا؟ دیکھیے یہ بتائیے، میرے پاس تو ہیلی کاپٹر نہیں ہے نا. کس کا ہیلی کاپٹر کا؟ آپ بتائیے نا، چیک کر لیجئے گا. رنگ بتا دیں ہیلی کاپٹر کا، ہم ڈھونڈ لیں گے. آپ اسے کہتے ہیں نا جرنلسٹک ریسرچ کیجئے. اسپیکرز ہاؤس یہ میٹنگ، اس کے لیے فون آپ کو کس نے کیا تھا، رابطہ کس نے کیا تھا کہ آ جائیں ملاقات کرتے ہیں، یا آپ نے رابطہ کیا تھا؟ میں نے بالکل نہیں کیا تھا. آپ کی پارٹی نے رابطہ کیا تھا؟ نون لیگ یہ کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے خود رابطہ کیا، خود فیس سیونگ مانگ رہے تھے، خود آئے. غلط کہہ رہی ہے. مجھے تو اطلاع ہوئی، میں پشاور میں تھا کہ جی کل یہ نشست ہونی ہے اور ہم نے جانا ہے. تو میں نے آپ کو عرض کیا نا، میں نے تو رات ہی کو اسد عمر صاحب کو کہا تھا، آپ ان سے پوچھ لیجیے گا، میں پروگرام پہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی
ہم جا تو رہے ہیں, حاصل وصول کچھ نہیں ہوگا. میں نے ان کو میٹنگ پہ جانے سے پہلے عرض کی. دوست نے آپ کو ٹریپ کا بتایا تھا, اسی نے آپ کو کہا اسپیکر ہاؤس میں ملاقات ہے, چلے جائیں. ٹریپ والا دوست. ایک بڑی اچھی مووی تھی دا ٹریپ, دیکھیے آپ نے؟ میں آج یقیناً دیکھوں. ضرور دیکھیے گا. آپ کو الیکشنز کب تک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے ملک کو اس ہیجان سے نجات دلوانی ہے تو آپ کو فی الفور الیکشن کروا دینی چاہیے ان دی انٹرسٹ آف دا کنٹری, ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ نتیجہ کیا نکلے. مجھے حیران ہوں, 3.5 سال یہی اپوزیشن, یہی پی ڈی ایم کہتی رہی کیا ان کا مینڈیٹ جعلی ہے, یہ سلیکٹڈ ہیں, یہ کہتے رہے نا. ہم بھی یہ الزام تھا نا, یہ مقبولیت کھو چکے ہیں. اب ہم کہہ رہے ہیں چلو بھائی لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں, فیصلہ لوگوں کو کرنے دیجیے, اور اگر لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں اور آپ کو چاہتے ہیں تو ہم تسلیم کر لیں گے, ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے. آپ لوگوں سے جانے کے, لوگوں کے سامنے جانے سے کترا رہے کیوں ہیں, گھبرا رہے کیوں ہیں؟ بتائیے نا. آپ تو بڑے دائی تھے, آپ تو بڑے دائی تھے الیکشنز کے, آپ تو 3.5 سال الیکشن مانگتے رہے. آج آپ کو کیا ہو گیا؟ آج آپ کو کیا ہو گیا کہ آج الیکشن کا نام لو تو آپ کا سانس پھوٹ جاتا ہے؟ کیوں؟ وائی؟ کیا آپ کو پاکستان کی عوام پر اعتماد اٹھ گیا ہے؟ کیا وہ دیکھ رہے ہیں؟ میں عرض کر دوں, شاید اس کو اندازہ ہو گیا لوگوں کو, ان کو تو خیال ہی نہیں تھا. ان کا خیال میں تو عمران خان اتنے غیر مقبول ہیں کہ کس نے سننے تھا. وہ تو جب لوگوں کا جم غفیر دیکھا تو ان کی آنکھیں کھلنی شروع ہوئیں, اور اب الیکشن کی تاخیر جو ہے وہ الیکشن کا عمران خان کا خوف ہے. جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں, جیسے جیسے اس کی مقبولیت بڑھ رہی ہے, جیسے جیسے اس کے جلسے بڑھ رہے ہیں, یہ خوف میں طاری ہو رہے ہیں, اور یہ خوف میں جب فیصلے کرتے ہیں نا وہ غلط فیصلے ہوتے ہیں. اس وقت یہ ارینجمنٹ جو فیصلے کر رہی ہے وہ خوف کے فیصلے کر رہی ہے, اور ہمیشہ خوف کا فیصلہ غلط ہوتا ہے. یہ ارینجمنٹ آپ کو کتنا عرصہ چلتا نظر آ رہا ہے, اور 19 جون ابھی بھی کوئی امکان ہے؟ مجھے تو یہ ارینجمنٹ بہت جلد بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر جام صاحب جو آج انہوں نے کہا ہے اگر اس بات پہ قائم رہتے ہیں تو یہ تو رہ ہی نہیں سکتے. اگر مطلب بلوچستان کی سیاست جو ہے کافی فلوئڈ ہے. شاہ محمود قریشی آپ سابق وزیر خارجہ, سینئر وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف. ناظرین, آپ نے سنا شاہ محمود قریشی صاحب نے بتایا ان کا ایک دوست ہے جو ٹریپ والا دوست ہے, ان کا ایک دوست ہے جو ہیلی کاپٹر والا دوست ہے, اور ایک ارینجمنٹ کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ ارینجمنٹ بھی چل رہی ہے. باقی فل ان دا بلینکس آپ خود کر لیں. بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب. ناظرین اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.